अस्सलाम वालेकुम। स्टेट न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इब्रार असलम। हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से पूरे आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन का फ़ैसला किया गया। इस फैसले के ख़िलाफ़ पूरे आज़ाद कश्मीर की ताजर बरादरी सरापा एहतजाज नज़र आई। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी इस हवाले से भरपूर एहतजाज किया गया, लेकिन कुछ लोग उस एहतजाज को शक की निगाह से देख रहे हैं। कुछ लोग ताजर बरादरी की, ताज सदूर के किरदार को तनकीद कर रहे हैं, तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं मीरपुर बिज़नेस कम्युनिटी का एक अहम नाम, एक बड़ा नाम, अयाज़ अहमद साहब, डायरेक्टर सिराज ग्रुप हैं। इनसे जानते हैं कि इस लॉकडाउन के हवाले से इनका क्या कहना है और मीरपुर आज़ाद कश्मीर के अंदर जिस तरह से एहतजाज की कॉल दी गई और जिस तरह से गिरफ्तारियाँ हुई और उसके बाद जो मामलात हुए उसके हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम अयाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू इब्रार साहब, टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया। अयाज़ साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि इस लॉकडाउन के हवाले से बतौर ताजर आपका क्या कहना है, आप क्या समझते हैं इस लॉकडाउन के बारे में? ये एक पेंडेमिक ने पूरी दुनिया को हिट किया और इस पर बड़ी एक डिवाइडेड ओपिनियन है अक्रॉस द सोसाइटी। लेकिन ये है कि जिस तरीके से लॉकडाउन हो रहा है कि इसमें स्पेशली जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनके जो रिजर्वेशंस हैं, जो प्रॉब्लम्स है एड्रेस किए बगैर, अब एक कोई बिज़नेस एंटिटी है, उसने रेंट पे करना है, उसने अपने जो उसका जो स्टाफ एम्प्लॉयज़ हैं उनकी उसने सैलरीज पे करनी है, फिर बिजली के बिल, बाकी सारे लवाजमात, फिर लोगों का एक पेमेंट का साइकिल होता है। आपने वेंडर्स को चीज़ें अपनी फ़रोख्त करके आगे पेमेंट करनी होती है। तो उन सारी चीज़ों को एड्रेस किए बगैर जिस तरह ये यूनिलैटरली ये लॉकडाउन हुआ है, उसमें जो आगे बिज़नेस कम्युनिटी बदहाली का शिकार थी कि ये अब तकरीबन 7 माह से ये पेंडेमिक की वजह से सारा उतार चढ़ाव चल रहा है, तो उसमें मेरे ख्याल में कि ये नामुनासिब है और इसमें जो ताजर हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी है, उसमें बड़े सीरियस रिजर्वेशंस पाए जाते हैं। आपने यूनिलैटरली कहा, हुकूमत ने यकतरफ़ा तौर पर फ़ैसला किया। आज़ाद कश्मीर के अंदर तो एक जमहूरी हुकूमत है, तो आप समझते हैं कि ये फ़ैसला जमहूरी तरीके से नहीं हुआ और हुकूमत को एक जमहूरी तरीका अपनाना चाहिए था इस फ़ैसले के लिए? नहीं, गवर्नमेंट की जो इंटेंशन है इट्स नॉट बैड कि वो अगर इस पेंडेमिक को रोकने के लिए वो एक ये स्ट्रेटजी लेना चाह रहे हैं। उसमें दो इस बात में मुख्तलिफ आराएँ, लेकिन उनने एक इस पेंडेमिक रोकने के लिए, लोगों की सेफ्टी के लिए उनने एक मैयर लिया। और जो बिज़नेस कम्युनिटी है, बिज़नेस कम्युनिटी भी इस चीज़ की दाई है कि बिज़नेसेस खुलते हैं, तमाम SOPs को स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए, लोगों की सेफ्टी फ़र्स्ट है, जितने जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं उनको फुली इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। बिज़नेस कम्युनिटी यहाँ तक गवर्नमेंट के साथ है, लेकिन इसमें बिज़नेस कम्युनिटी की इनपुट लिए बगैर, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस किए बगैर, उनके लिए कोई मराती पैकेज लाए बगैर जो आगे बिज़नेस कम्युनिटी एक बदहाली का शिकार है, तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए तो एक उनके कारोबार के लिए सर्वाइवल थ्रेट बन गया ये सारा मामला। अयाज़ साहब, आप बिज़नेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर एहतजाज हुआ ताजर बरादरी की जानिब से, मीरपुर में भी एहतजाज हुआ, भिम्बर और कोटली में हमने देखा कि भरपूर किस्म का एहतजाज हुआ। लेकिन मीरपुर आज़ाद कश्मीर का जो एहतजाज है, इसके ऊपर ओपिनियन डिवाइडेड है। बहुत से लोगों का ये कहना है कि जिस तरह का एहतजाज होना चाहिए था, जिस तरह के दावे किए गए थे, उस तरह का एहतजाज नहीं किया गया। तो अगर आप कंपैरिजन करें भिम्बर और दीगर इलाकों के एहतजाज को और मीरपुर के एहतजाज को, तो इस एहतजाज के हवाले से आपका क्या कहना है? इसमें ये जो जैसे आपने कहा नेचुरली कि बिज़नेस कम्युनिटी के लिए ये एक सर्वाइवल थ्रेट है ये सारा, जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि आपकी सप्लायर्स के साथ पेमेंट कमिटमेंट्स होती हैं, आपके जो बिज़नेस के ओवरहेड्स हैं, लॉकडाउन तो हो गया, वो तो नहीं रुके, तो ऑलरेडी ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली फितरी रद्द अमल था इनका एहतजाज करना, और उसमें पूरे आज़ाद कश्मीर में भरपूर तरीके से एहतजाज किया गया। और मीरपुर में भी बड़ा रेयरली होता है, लेकिन इस मामले पे जो हमारी सारी बिज़नेस कम्युनिटी है उसका जो है ना, टू से दी लीस्ट के जो मेजॉरिटी चंक है, वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होके और उनने यूनानिमस बड़ा उनने मौसर एहतजाज किया। और यहाँ भी हमारे इंतज़ामिया के साथ मुज़ाकरात हुए, लेकिन बदकिस्मती से चीज़ें इस तरह सेटल नहीं हो सकी, और जो बिज़नेस कम्युनिटी वो तोको कर रही थी या जो वो गवर्नमेंट से मराद लेना चाह रहे थे या इससे लॉकडाउन में जो रिलैक्सेशन चाहती थी, वो चीज़ें हमारी इंतज़ामिया के साथ जो हमारे लीडर्स की मीटिंग हुई उसमें वो चीज़ें बदकिस्मती से ना हो सकी।
تو اس کا پھر رد عمل تھا کہ نیکسٹ ڈے انتظامیہ نے جو ہمارے بزنس لیڈران ہیں ان کو گرفتار کیا، اور جس میں پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس جو آزاد کشمیر کی واحد چیمبر، یہ ایک بزنس کمیونٹی کی نمائندہ باڈی ہے، اس کے بعد جو ہمارے جو میرپور کے انجمن تاجران کے جو صدور ہیں ان کو پولیس نے اریسٹ کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک جمہوری احتجاج ہے اس کا ایکسٹریم، اس کا الٹیمیٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ گرفتاری دے دیتے ہیں. لیکن بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ طے شدہ معاملات تھے. میرپور کے اندر جس طرح سے گرفتاریاں ہوئیں اور پھر رہائی ہوئی اور جس طرح سے احتجاج کیا گیا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ معاملات پہلے سے طے شدہ تھے. تاجر جو صدور ہیں وہ انتظامیہ کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے پہلے طے کر لیا تھا کہ ہم ایک نامنل سے احتجاج کریں گے اور گرفتاریاں ہوں گی. لوگوں کا کہنا ہے یہ کیسی گرفتاریاں ہیں کہ جو ڈالوں کے فرنٹ سیٹ کے اوپر بیٹھ رہے ہیں، ہنسی خوشی گاڑیوں میں بیٹھ رہے ہیں، تصویریں بنوا رہے ہیں اور تصویریں بنوا کر ان کو سوشل میڈیا پر ڈالی جا رہی ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ معاملات، گرفتاریاں، یہ سارا کچھ طے شدہ تھا. تو طے شدہ تھا سب کچھ؟ آپ نے بڑا ریلیونٹ کویسچن کیا. طے شدہ چیزیں وہاں ہوتی ہیں جہاں ون ون سچویشن ہو. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ نے کرمنلز کو تو اریسٹ نہیں کیا، آپ نے پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس ان کو اریسٹ کیا، آپ نے جو انجمن تاجراں کے جو صدور تھے جو یہاں کے معزز شہری ہیں آپ نے ان کو گرفتار کیا. کیا ان گرفتاریوں سے ہماری ایڈمنسٹریشن کی نیک نامی ہوئی؟ کیا ان کو آزاد کشمیر میں یا جہاں جائیں یہ خبر گئی انہیں سراہا گیا؟ تو یہ ون ون سچویشن نہیں تھی. انتظامیہ نے تو اپنی ذمہ داری پوری کی نا. جب حکومت نے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا تو انتظامیہ نے اس لاک ڈاؤن کو امپلیمنٹ کرنا تھا. انتظامیہ نے اس کو امپلیمنٹ کیا. تاجر جو کہہ رہے تھے، تاجر جو دعویٰ کر رہے تھے وہ انہوں نے ویسے نہیں کیا. جس طرح سے چوک میں کھڑے ہو کر کلمہ پڑھا گیا، حلف اٹھائے گئے اور کہا گیا کہ بھرپور احتجاج کریں گے، تمام دکانیں کھلیں گی، کاروبار کھلیں گے، تو اور بڑے بڑے احتجاج کے دعوے کیے گئے، لیکن جو جیسا کہا جا رہا ہے ویسا نہیں کیا. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ جو احتجاج کہا گیا تھا وہ احتجاج نہیں کیا گیا. یہ گرفتاریاں محض اپنی فیس سیونگ کے لیے کی گئی، اپنا آپ بچانے کے لیے اور فیس سیونگ کے لیے سب کچھ تھا. دیکھیں ایڈمنسٹریشن نے بھی اگر اریسٹ کیے ہیں انہیں بخوشی نہیں کیے ہوں گے. جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ کیا ان گرفتاریوں سے ایڈمنسٹریشن کی نیک نامی ہوئی؟ ان نے یقیناً یہ چیزیں بخوشی نہیں کی ہوں گی، ایز اے لاسٹ ریزارٹ کیا، اور ایز اے لاسٹ ریزارٹ انہیں اریسٹ اسی لیے کرنے پڑے کہ بزنس کمیونٹی کے لیڈرز کی طرف سے، بزنس کمیونٹی کی طرف سے انہیں ریزنمنٹ کا سامنا تھا. آپ نے آگے بات کی ویگوز کی، تو اس میں ابرار صاحب میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جن صاحبان کو گرفتار کیا گیا یہ کوئی کرمنلز نہیں تھے، یہ کوئی اخلاقی جرائم کے مرتکب لوگ نہیں تھے، یہ دہشت گرد نہیں تھے کہ ان کو پولیس بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے ڈنڈے مارتے لے کے جائے. یہ یہاں کے معزز شہری تھے. یہ پولیٹیکل نوعیت کی، یہ سیاسی گرفتاریاں تھیں، اور پوری دنیا میں ایس او پی ہوتا ہے کہ جو سیاسی گرفتاریاں اس کا ایک متوقع رد عمل روکنے کے لیے انتظامیہ ان کو رسپیکٹیبل وے میں کرتی ہے. اور دیز آل ٹیکس پیئرس. یہ کوئی ریاست یا اسٹیٹ کے کوئی دشمن تو نہیں تھے کہ جنہیں ہیوملیٹ کیا جاتا تو اس کے بعد شاید ہم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں پری پلانڈ نہیں تھی، ان کو فلانی گاڑی میں آپ کیوں لے کے گئے، فلانی گاڑی میں کیوں لے کے گئے. ہمیں یہ تفریق کرنی پڑے گی. عام طور پہ یہ اسٹینڈرڈ ایس او پی ہے. جو سیاسی گرفتاریاں ہیں ان کو انتظامیہ اپنی فیس سیونگ کے لیے کوشش کرتی ہے کہ جتنے احسن انداز سے یا جتنے ایک معتبر انداز سے انہیں سر انجام دے. کسی بھی متوقع عوامی رد عمل سے بچنے کے لیے لوگوں میں اور تاجر کمیونٹی میں آگے ایک غصہ اور غم کی لہر تھی، تو اس کو وہ اس طرح کا عمل ان کا کوئی بھی جو اچھے آپٹکس نہ جاتے تو اس سے تو اس چیز کو، ان جذبات کو بڑھاوا ملنا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ نے اپنی اسٹریٹجی کے تحت بھی ان کو یہ چیز سوٹ نہیں کرتی تھی کہ ان لوگوں کو ہیوملیٹ کیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے ہم نے حاصل کیا، ہماری بزنس کمیونٹی نے کیا حاصل کیا، اس کے گولز کیا تھے، حاصل ہو کیا سکا. ہمیں یہ چیزیں ہمیں زیادہ ڈسکس کرنی چاہیے رادر ہم ان آپٹکس پہ جو ہے نا ہم بطور تاجر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سارے احتجاج سے، اس پورے معاملے سے کیا حاصل ہوا؟ اس سے دیکھیں اس سے یہ چیز حاصل ہوئی کہ میں نے جیسے آپ کو میں نے پہلے عرض کی ہے کہ کوئی بھی جمہوری احتجاج اس میں جو الٹیمیٹ چیز ہے وہ آپ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں یا آپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے.
جمہوری احتجاج میں اس سے زیادہ کوئی ایڈورس میئر نہیں ہے. اب رہ گئی ریزنٹمنٹ شو کرنے کی بات. جب آپ کے گھر ود وارنٹس انتظامیہ یا پولیس آپ کو اریسٹ کرنے کے لیے آ جاتی ہے تو اس میں یہ جتنے بھی بزنس لیڈران ہیں ان کے کوئی پرائیویٹ ملیشیاز نہیں ہیں, یہ کوئی گینگز نہیں چلاتے, ان کے پاس کوئی مسلح جتھے نہیں ہیں, یہ نہ ہی ان کا مقصد ہے کہ آپ انتظامیہ یا پولیس کے ساتھ فزیکلی جو نا اسلٹ کریں, آپ لڑیں. تو اس میں ایک آواز بلند کرنا تھی. انجمن تاجراں کے جو صدور ہیں اور پریزیڈنٹ چیمبر, اس دن ان کی جو گرفتاری کی خبر تھی, آگے آپ نے آزاد کشمیر کا حوالہ دیا, پورے آزاد کشمیر کی اس دن سب سے بڑی ریاستی خبر تھی جو پاکستان کے جو ہے نا جو قومی چینلز ہیں ان پہ نشر ہوئی, جس کی وجہ سے لا محالہ جو اقتدار کے ہمارے ایوان ہیں, جو ہماری حکومت ہے, ان تک یہ جو ڈسکنٹنٹ ہونا تھا بزنس کمیونٹی کا, ان تک یہ میسیج پہنچا, ان تک جو ہمارے ریزرویشنز ہیں وہ ریزرویشنز پہنچے. اور اسی کے نتیجے میں میں اس چیز میں گورنمنٹ کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں, اور جمہوری حکومتیں ایسے ہی کرتی ہیں. اسی کے نتیجے میں گورنمنٹ کے نمائندہ کو ان باڈیز کے جو سربراہ تھے ان کے پاس آنا پڑا اور ان کے ساتھ ایک ریٹن ایگریمنٹ کیا جس میں یہ طے پایا کہ وہ ارلیسٹ ان کی پرائم منسٹر آف AJK سے میٹنگ آرگنائز کریں گے. اور اس میٹنگ میں جو بزنس کمیونٹی کے لیڈرز ہیں وہ جتنی بھی بزنس کمیونٹی کی ریزرویشنز ہیں اور لاک ڈاؤن کے بارے میں جو ان کے تحفظات ہیں وہ ان تک پہنچائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم بھی ایک الیکٹڈ اور جمہوری وزیر اعظم ہے, یقیناً ان کے لیے عوامی رائے بڑا میٹر کرے گی, اور ان تک جب ساری چیزیں ان تک یہ پہنچیں گی تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ اس سارے معاملے سے, اس ساری ایپیسوڈ سے حاصل یہ ہوا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سے ملاقات کا ایک موقع مل گیا؟ ایگزیکٹلی. دیکھیں آپ کی ہائیسٹ باڈی, آپ کا ہائیسٹ آفس ان دی اسٹیٹ وہ وزیر اعظم آفس ہی ہے. اور میں فرینکلی مطلب شاید یہ میری بات اتنی پاپولر نہ ہو, میں کہوں گا کہ اس لاک ڈاؤن کا فیصلہ ضلعی انتظامیہ کا نہیں ہے, کمشنر صاحب کا نہیں ہے, DC صاحب کا نہیں ہے. اس کا فیصلہ بیسیکلی گورنمنٹ سطح پہ ہے, اور اس فیصلے کو شاید ریورٹ بھی گورنمنٹ کر سکتی ہے. تو اس ساری ایکسرسائز سے ہم رائٹ فورم تک ہماری ریچ ہوگی. اور وزیر اعظم سے جو ملاقات ہے وہ میں مطلب جو میری معلومات ہیں مجھے اپنے جو ہمارے بزنس لیڈرز ہیں ان پہ پورا یقین ہے کہ وہ صرف چائے کی پیالی تک محدود نہیں رہیں گے. جتنے بزنس کمیونٹی کے کنسرنز ہیں اور وہ وہاں پیش کیے جائیں گے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ وزیر اعظم بھی ان چیزوں کو ایک نرم گوشے کے ساتھ, ایک ہمدردی کے ساتھ, ٹھیک ہے ایک پینڈیمک کی سچویشن ہے, مجھے اس وبا سے بھی لڑنا ہے, لیکن ساتھ بزنس کمیونٹی جو لوگوں کے کاروبار تباہ ہو رہے ہیں, لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں, جو لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, وہ چیزیں بھی ایکولی ایڈریس کرنی چاہیے. اور وہ مجھے پورا یقین ہے کہ پرائم منسٹر کریں گے. اور دیٹ سے ہائیسٹ فورم ہی نہیں تھے کہ وہاں تک جو ہے نا اس سارے احتجاج کے نتیجے میں وہاں تک ہمیں ایک رسائی ملی. جو تاجروں کی جو ڈسکنٹنٹمنٹ جو ان میں ایک اس بارے میں جو تحفظات تھے, جو ان میں ایک غم یا غصے کی لہر تھی, تو وہ متعلقہ فورم تک جب یہ سارا جو میسج کنوے ہوگا تو مجھے یقین ہے کہ اس کا کوئی بہتر اور مثبت اس کا نتیجہ سامنے آئے گا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ دیگر علاقوں میں جیسے کہا جا رہا ہے کہ کامیاب احتجاج ہوا, جیسے بھمبر میں احتجاج ہوا, کوٹلی میں احتجاج ہوا, تو وہاں پر کہتے ہیں کہ تاجر صدور کو, تاجر تنظیموں کا آپس میں کوارڈینیشن تھی, تاجر صدور کو تاجروں کا اعتماد حاصل تھا. میرپور کے اندر ہمیں کوارڈینیشن نظر نہیں آئی. میرپور کے اندر تاجر صدور جو ہیں ان کا ساتھ دینے کے لیے تاجر اس طرح سے نہیں نکلے. تو اس لیے بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو تاجر ہیں یہ الیکٹڈ نہیں ہے اور ان کو عوام کا, ان کو باقی تاجروں کا اعتماد حاصل نہیں ہے. تو کیوں ایسا ہے یہاں پر, کیوں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر ان تاجر صدور کے ساتھ تاجر نہیں کھڑے ہوئے؟ لیکن میں اگین جو میں صدور کے لیے بات کر رہا ہوں وہی بات میں تاجروں کے لیے میں کروں گا کہ دیکھیے اگین یہ جو بزنس کمیونٹی ہے وہ پرائیویٹ ملیشیا نہیں ہے, یہ مسلح لوگوں کا جھٹکا نہیں ہے, یہ کوئی لڑاکا جنگ نہیں ہے. چوک میں ایک احتجاج کیا گیا جو مطلب میں نے کئی سالوں سے اتنا بڑا اجتماع تاجر کمیونٹی جو لاک ڈاؤن سے ایک دن پہلے ہوا, ساری بزنس کمیونٹی وہاں آئی, ان ساروں کی وہاں پریزنس تھی. باقی جب نیکسٹ ڈے آپ کے جو صدور آپ کے اریسٹ ہو گئے ہیں,
راستے سارے بلاک ہو گئے سارا. اس میں بھی لوگوں نے کئی جگہوں پہ وہ اکٹھے ہوئے, انہیں اپنا جو ہے ایک احتجاج اپنا ریکارڈ کرایا, جس سے احتجاج کو بڑا اثر تھا کہ ایک لائم لائٹ میں زیادہ یہ ہندوستانی آدمی جو میں نے کہا کہ ثبوت کیا, صدر چیمبر اریسٹ ہوئے, لیکن جو تاجر ہمارے سٹی تھانہ میں اریسٹ ہوئے, پٹھان تھانہ میں, باقی جگہ جگہ انہوں نے احتجاج کیا اور تاجروں نے بھی آواز بلند کی. میں اگین وہ کہوں گا کہ آپ آگے بات کر رہے تھے کہ کلمہ پڑھ کے اس چیز کا تجزیہ کیا گیا کہ تمہاری بولی ہے. آپ کے خیال میں پڑھنا چاہیے تھا جس طرح سے چوک میں کھڑے ہو کر کلمہ پڑھا گیا؟ ہماری اس سوسائٹی کے اندر جب کوئی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے, اس طرح کا انداز اپناتا ہے, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ کسی بھی ایکسٹریم پر جائے گا, اس لیے یہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے اور اس لیے اس طرح سے کر رہے ہیں. تو مجھے تو یہ بتائیں کہ کیا درست تھا, کیا کلمہ پڑھنا چاہیے ان معاملات میں؟ ایسے چوک میں کھڑے ہو کر آپ کلمہ پڑھیں اور کلمے کے اوپر آپ جو ہے حلف لے رہے ہیں, کیا یہ درست تھا؟ شاید کسی اسپیکر نے کلمہ پڑھوایا, لیکن میں اس میں ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلمہ یا یہ قرآن کا حل, اس طرح کی چیزیں ان کو دنیا داری معاملات سے الگ رکھنا چاہیے. اور اس میں لیکن برکیف جو سے لیسٹ میں کہوں گا جو کمٹمنٹ کی گئی, جو وہاں ایک عہد کیا گیا یا اس اجتماع میں جو ریزالو تھا, وہ ریزالو یہ تھا کہ ہم پوری کوشش کریں گے, ہم گھروں میں نہیں بیٹھیں گے, ہم نکلیں گے, ہم کھولنے کی کوشش کریں گے. اور اسی کوشش میں ہماری تاجر اریسٹ ہوئے, ہمارے تاجران کی جو بزنس کمیونٹی کے لیڈرز ہیں وہ اس کوشش میں اریسٹ ہوئے, اور جو متعلقہ فورمز ہیں وہاں تک یہ میسج کنوے ہو گیا کہ لاک ڈاؤن جس طریقے سے ہو رہا ہے اور بزنس کمیونٹی کے جو پرابلمز ہیں, جو باہر نما پرابلمز ہیں, ان کو ایڈریس کیے بغیر, ان کو دیکھے بغیر, ان کو اگنور کر کے ہو رہا ہے, تو اس چیز کا ایک اس کمیونٹی میں ایک فال آؤٹ ہو رہا ہے. اور یہ لوگ ایونچولی ووٹرز ہیں, کل ان نے ووٹ کرنا ہے. لا محالہ ایک ہماری ڈیموکریٹک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, وہ سارے پروسپیکٹوز دیکھ سکتی ہے. یہ چیزیں کسی صورت بے سود نہیں ہوتی. آپ کی آواز بلند کی ہوئی وہ کسی نہ کسی فورم میں جاتی ہے. میں تاجروں کی آپ کہہ رہے ہیں, میں اس دن فیس بک آپ دیکھیں گے, فیس بک بھرا ہوا تھا, جس کی جو کیپیسٹی تھی, جو جس سے میں کوئی اپنی دکان تک پہنچا, کسی نے دکان کھول لی, کسی نے تالا کھولنے کی کوشش کی اور وہ اریسٹ ہو گیا. کوئی باہر نکلا, اس نے دیکھا کہ یہاں تو چڑیا پر نہیں مار پا رہی, ٹھیک ہے, وہ اس سے مایوس ہو کر آ گیا. جس کا بس تھا اس نے شاید فیس بک پہ اسٹیٹس ڈال کے جو ہے نا ایک اپنی ناراضگی کا اظہار کر دیا, اس نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا, کسی نے فون کال کر کے احتجاج کرایا. جو جہاں جو تاجران کے لیڈرز ہیں, یہ جہاں اریسٹڈ تھے, وہاں سارا دن لوگوں کا تانا بانا رہا. اور اس چیز کا مقصد بالکل نہیں تھا کہ انتظامیہ کے ساتھ لڑا جائے, انتظامیہ کے ساتھ مل جائے, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. یہ برابر میں چھوٹی سی چیز میں کر رہا ہوں. دیکھیں, ہم لوگ دشمن نہیں ہیں, انتظامیہ یا بزنس کمیونٹی, یہ چیز ہمیں یا گورنمنٹ, ہمیں یہ بات بالکل کلیئر کرنی چاہیے کہ یہ اختلاف اور دشمنی میں فرق رکھنا چاہیے. یہ 10-15 دن جیسے کیسے ہیں گزر جائیں گے, اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک مثبت آگے آنے والے دنوں میں چیزیں بہتر ہو جائے گی, لیکن ان میں تو گزر جانا ہے. لیکن کل ان ساروں نے کوئی ایگزسٹ کرنا ہے, کوئی سروائیول کرنا ہے. اس میں نہ انتظامیہ ہمارے دشمن تھی, نہ ہم انتظامیہ کے جو بزنس کمیونٹی ہیں دشمن تھے, نہ ہمارے لیڈران انتظامیہ کے دشمن تھے. ایک فیصلے پہ اختلاف تھا, تو اس میں ان نے اپنی ڈیوٹی سمجھی ان نے کی, اور جو ایک جمہوری معاشرے میں ایز اے کمیونٹی, جو بزنس کمیونٹی احتجاج کر سکتی تھی, ان نے اپنے فورسفل پروٹیسٹ ریکارڈ کرایا. اور اسی پروٹیسٹ کے نتیجے میں ہائیسٹ آفس نے اس چیز کا نوٹس لیا, اور اس میں جو میری معلومات ہیں پرائم منسٹر آفس نے 1 دن کا ٹائم دیا, تو اس میں جو ہمارے جو بزنس کمیونٹی کے لیڈران ہیں وہاں جا کے, تو یہ جو جتنی ریزرویشن ہیں وہ مناسب فورم پہ وہاں جا کے پہنچائیں گے, اور اس میں یقیناً جو پرائم منسٹر ہیں ان کی طرف سے ایک مثبت رد عمل آنے کی امید ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس ساری ایپیسوڈ کے بعد, اس سارے معاملے کے بعد جو تاجر کمیونٹی ہے, تاجر صدور ہیں, ان سب کی ریپوٹیشن میں اضافہ ہوا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کچھ حاصل ہوا ہے, یا سمجھتے ہیں کہ نقصان ہوا ہے اس سارے معاملے کے بعد؟ دیکھیں سر,
یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو ذلت اور عزت ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو یہ چیز آپ کی نیکنامی کا باعث بنے. اگر آپ کی نیت اچھی نہیں ہے تو آپ اس میں سے نیکنامی حاصل نہیں کر سکتے. لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس کمیونٹی کا حصہ ہونے کے ناطے کہ بڑا فورسفل، بڑا لاؤڈ، بڑا کلیئر جو رسپیکٹو آف ایوان ہے وہاں یہ میسج کیا کہ اس لاک ڈاؤن سے بزنس کمیونٹی خوش نہیں ہے. بزنس کمیونٹی کو اس سے ایک سروائیول تھریٹ ہے. آگے کاروبار بحران کا شکار ہے. ان کو کوئی برات دیے بغیر کہ یونیلیٹرلی ان کو اعتماد نہیں دیا گیا تو اتنا بڑا فیصلہ کیا گیا. اس پہ بزنس کمیونٹی نے اپنے ریزنٹمنٹ، اپنی ناخوشی متعلقہ فورمز تک پہنچائی اور متعلقہ فورمز نے بھی ریئیکٹ کیا. اور انشاءاللہ اس میں بزنس کمیونٹی کی سنوائی ہوگی اور اس میں امید ہے کہ اس کا ایک بہتر آؤٹ کم نکلے گا. اور میں سر یہ ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک چیز عرض کرتا ہوں، یہ بات صرف 10-15 دن کی نہیں ہے. کرونا میں بھی ظاہر ہے یہ معاملہ آگے چل رہا ہے. آج یہاں بیٹھے ہوئے جو میڈیکل ایکسپرٹس بھی جو مستقبل کے بارے میں پریڈکٹ کرتے ہیں کہ وی آر ناٹ سرٹن ویکسین ترقی یافتہ ملکوں میں شاید 11واں ماہ میں آ جائے، اگلے مہینے میں آ جائے، لیکن ہمارے تک جو ترقی پذیر ملک ہیں ان میں پہنچتے پہنچتے وہ ٹائم لے گی. سو اس طرح کا اتار چڑھاؤ شاید اگلے 2-4-6 ماہ سال نو من نو کوئی اس کے بارے میں سرٹن نہیں کب تک چلے گا. لیکن اس سارے احتجاج سے جو پورے آزاد کشمیر میں ہوا، بالخصوص جو میرپور میں ہوا، اس سے اقتدار کے عوام تک ایک میسیج پہنچ گیا کہ تاجر یا بزنس کمیونٹی ہنسی خوشی اپنے کاروبار ان ٹرمز کے ساتھ، جن ٹرمز کے ساتھ یہ لاک ڈاؤن ہوگا، بند کرنے کو تیار نہیں ہے. اور یہ 10-15 دن گزر جائیں گے، اس میں بھی انشاءاللہ مثبت اچیومنٹس ہوں گی. لیکن آئندہ کے لیے بھی یہ میسیج پہنچ گیا جو آگے جا کے یہ ساری جو ایک ایکسرسائز ہوئی، یہ جو ساری جدوجہد، یہ ساری کوشش ہوئی، یہ جا کے بینیفٹس دے گی، اپنے فروٹس دے گی. اچھا، آخر میں کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو 15 دن کا لاک ڈاؤن ہے اس کے بعد سے تاجر کمیونٹی کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے اور حکومت کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے کہ لاک ڈاؤن کو ختم ہونا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان 15 دنوں کے گزرنے کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے فرحان بھائی، اس معاملے کو بہت زیادہ ٹیکنیکلی دیکھنا چاہیے اور سارے اسپیکٹ سامنے رکھ کے انسانی جانیں بچانا والا ہے. اور ایس او پی اس پہ عمل درآمد اس کی تو پوری بزنس کمیونٹی جو میرے نالج میں ہے وہ گورنمنٹ کی غیر مشروط اس پہ حمایت کرتی ہے. بزنس کمیونٹی کو باعث آئی کمیونٹی نہیں ہے. یہ لوگ بھی زندہ جیتے جاتے ہیں انسان ہیں، ان کی بھی فیملیز ہے. اگر رسک پہ ہیں تو سب رسک پہ ہیں، لیکن اس میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو سارے بزنس کمیونٹی کے جو پرابلمس ہیں ان پرابلمس کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے. کوئی ہمیں ایک مڈل وے لینی پڑے گی کہ اس وبا کا بھی روک تھام ہو سکے اور ساتھ لوگوں کا روزگار بھی چل سکے. تو ان دونوں چیزوں کو پیرالل اس کا بڑا اچھا ایکویلبریم بنا کے ہم لانگ ٹرم لاسٹ کر سکتے ہیں. ان 10-15 دنوں میں تو ہم نے لاک ڈاؤن کر لیا، کیا یہ کورونا ختم ہو جائے گا؟ یہ ویو ٹوٹے گی، دوبارہ آئے گی، پھر کیا کریں گے؟ کب تک یہ چلے گا؟ 15 دن پہلے ہم نے لاک ڈاؤن کے 1 ماہ لوگوں میں جو انٹرسٹ تھا لوگوں نے سروائیو کر لیا. کچھ مہیا افراد نے لوگوں کی مدد کر دی، کچھ لوگوں کے پاس سیونگس تھے، کچھ نے اپنے رشتے داروں سے کوئی امداد دے دی، کچھ کے پاس رشتے دار تھے انہیں پیسے بھیج دیے. لیکن اب وہ تھریش ہولڈ بھی ختم ہو رہا ہے. اب تو لوگوں کے پاس سیونگس بھی نہیں ہے، نہ لینے والوں کے پاس نہ دینے والوں کے پاس. یہ سلسلہ کب تک ہم یہ لاک ڈاؤن سے اس کو چلائے رکھیں گے؟ تو ہمیں ایک بیلنس، ایک ایکویلبریم ہمیں کریٹ کرنا پڑے گا تاکہ کورونا کے ساتھ زندہ رہنا سیکھنا پڑے گا. ایونچولی میری پرسنل رائے ہے. ناظرین، ایاز احمد صاحب کی آپ نے باتیں سنی. ان کا کہنا یہ ہے کہ تاجر کمیونٹی نے، تاجروں نے اس احتجاج سے، ان کا یہ احتجاج کارگر ثابت ہوا ہے اور جو مقاصد ان کے تھے وہ اس احتجاج سے پورے ہوئے اور جو طریقہ کار احتجاج کا انہوں نے اپنایا وہ درست تھا. گرفتاریاں ہی اس سارے عمل کے نتیجے میں ہونی چاہیے تھی اور اس سے بڑھ کر کچھ انہیں نہیں کرنا چاہیے. حکومت کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن
مسئلے کا حل نہیں ہے، اور لاک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ جو تاجر کمیونٹی ہے، حکومت کو چاہیے کہ ان کے کنسرنز کو، ان کے تحفظات کو دور کرے، ان کے مطالبات کو پورا کرے، ان کو لوپ میں لے کر فیصلے کرے، لیکن بہرحال ان کا وہ سمجھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن مسئلے کا مستقل اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ابرار اسلم کو دیجیے اجازت، اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔